अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में NFC के फार्मूले पर नज़रसानी करने की तजवीज़ दे दी। सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम का बुनियादी मयार आबादी का फार्मूला भी तब्दील करने का कह दिया। कराची ही नहीं बल्कि बल्दियाती निज़ाम अब पूरे मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगाया कि आप तो बल्दियाती इंतखाबात कराने के हक़ में ही नहीं हैं, और साथ साथ MKM पाकिस्तान से भी कह दिया कि आप कुर्सियां छोड़ें, ये हम दोनों को लड़ा रहे हैं, आप लॉलीपॉप ले रहे हैं, वजारतें छोड़ें, कराची अहम है या कुर्सी अहम है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान के मेगा सिटीज़ कराची या लाहौर कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का शिकार रहते हैं। कराची में बल्दिया फैक्ट्री हुआ था, फिर गुल प्लाजा में आग लगी थी। लाहौर में अभी 3 दिन पहले कान्हा में एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, बेचारे मासूम बच्चे जान से गए। और आज फिर लाहौर में बागबानपुरा के इलाका में इसी तरह का एक वाक़या हुआ कि समर कैंप में एक हादसा हो गया, वहाँ भी नुकसान हुआ। ये बच्चे तो तालीम हासिल करने गए थे। तालीम के वफाकी वज़ीर MKM पाकिस्तान के सरबराह जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ ले आए, आपने वक्त दिया। पहले तो मैं बच्चों की बात करना चाह रहा हूँ, यानी जो सानिया लाहौर में 3 दिन पहले हुआ, कान्हा के इलाके में 14 बच्चे जान से गए, आज फिर बागबानपुरा में हो गया, समर कैंप जारी था। ठीक है, सूबे तालीम का शोबा सूबे के पास है, लेकिन आप वफाकी वज़ीर तालीम हैं, बच्चे अब तालीम हासिल करने जाएंगे, माँ बाप तो परेशान होंगे छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। जो अभी लाहौर में वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है इसने पोल खोल दी है हमारी पूरी गवर्नेंस का, और यानी कि चारों सूबों के मुकाबले में पंजाब में तो फिर भी काम हो रहा है, लेकिन तालीम और सेहत समेत हर जगह जो माफियाज का कब्ज़ा है, जिनके लिंक ताकतवर तरीन लोगों से मिल जाते हैं, वो इन हादसात का बायस बनते हैं। मेरे ख्याल एक लकीर खींचनी बड़ी ज़रूरी है, और उस तरह खींची जाए कि सही और गलत के बारे में कोई वाज़ेह फ़र्क हो। अभी जो वाक़या हुआ है उसी में इतनी मुकम्मल तहकीक हो जाए कि वो एक कानून बन के पूरे पाकिस्तान में नाफिज हो जाए कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसा उसका, और किस तरह जिन इदारों को ये इजाज़त दी जाती है उसको कौन मॉनिटर करता है, कौन उनको सर्टिफिकेट देता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है क्या? है, सब कुछ है। जाके इदारों में जहाँ ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे गिना भी जाता है कि जितने बच्चे बता रहे हैं उतने हैं नहीं हैं, उतनी जगह है या नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मैं जब IT का वज़ीर था, एक बार मैं नाज़िमाबाद में अपने हलके में कराची में, तो वहाँ तो सारे स्कूल सूबाई हुकूमत के हैं, तो एक स्कूल देखने गया, तो मैं अंदर क्लासरूम जा रहा था तो टीचर्स ने मना कर दिया, बच्चियाँ भरी हुई थी उसमें। अच्छा। उन्होंने कहा सर जो छत इतनी मखदूश है, किसी वक्त भी गिर सकती है। लेकिन बच्चियों को लेके बैठे हैं कराची नाज़िमाबाद के इलाके में। मुझे नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा भाई, हाँ, तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद और डिवॉल्व के बाद तो ये हालात हुए हैं, और ये जो 18वीं तरमीम थी ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है, यानी कि सिर्फ वफाक से सूबों तक डिवॉल्व नहीं होना था, सूबों से आगे डिवॉल्व होना था। और जो बिलावल साहब कह रहे थे पंजाब में, तो आपने कब करा लिए जनाब? अच्छा, मैं उस पे आता हूँ। हादसात, ये इतना बड़ा दिल को चीर के ये हादसा चला गया, बहुत बड़ा। लेकिन मैंने इस पे कहा भी है, उनको भी ख़त लिखा है कि इसकी मुकम्मल तहकीक होनी ज़रूरी है। आपने ख़त लिखा पंजाब गवर्नमेंट को? मैंने अपनी उसको वजारत को कहा है कि इसको ख़त लिखें, ताकि इस वाक़े में फिर हम जो मदद कर सकते हैं या कानून साजी में मिल के मदद कर सकते हैं सूबों के साथ। अच्छा, हादसात हमारे बड़े शहरों में, मसलन कराची में बल्दिया फैक्ट्री की बात कर रहा था मैं, गुल प्लाजा में बात कर रहा था, कान्हा में हो गया, आज बागबानपुरा में हो गया, सदा नहीं मिलती किसी को।
جی کل میں کسی کی بات سن رہا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ٹیوشن سینٹر کس حالت میں ہے، بلڈنگ چھت کس حالت میں ہے، جیسے آپ نے نادم آباد کراچی کے اسکول کی وہ تو بات، اسکول تو پراپر وہ کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز بڑی ضروری ہیں، بلدیاتی ادارے ہوں، کونسلر لیول، گلی محلے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں لوکل گورنمنٹس حل ہے اس کا؟ اچھا شوکت پاشا صاحب، یہ مطالبہ تھوڑی ہے کیا کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. نہیں، حل ہے اس نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مطالبہ تھوڑی ہونا چاہیے. شرم کی بات ہے یہ مطالبے کی شکل میں ہو. بھائی یہ حکم ہے، یہ کون سا ملک ہے آئین یہ بتائیے کہ یہ عیاشی کس ملک کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کی جس آرٹیکل آپ کو سوٹ کرتے ہوں اس پہ عمل کریں، جو سوٹ نہ کرتے ہو نہ کریں. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ تو پھر فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے، حکم آ گیا، آرڈر آ گیا. کون سا حکم آیا کہ آرٹیکل 140 جو تقاضا کرتا ہے ایک ایسی بلدیاتی، ایک ایسی شہری، ایک ایسی مقامی حکومت کا، ایک ایسی دیہی حکومت کا جو پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی مکمل طور پہ خود مختار ہو. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 3 ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ صوبوں میں کے انتخابات کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اسی طرح صوبے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کو صوبائی حکومت کے انتخابات کرانے یا نہ کرانے. آئین میں ترمیم کو اور وضاحت کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے آئین میں بڑی ایمبیگوٹی ہے، ابہام ہے، اور یہ انٹینشنل ہے، خاص طور پہ رکھا گیا ہے تاکہ طاقتور لوگ اپنی مرضی کی تشریح کر لیں. تو اس کے الفاظ کو مکمل طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈالنا بڑا ضروری ہے. لکھ دینا چاہیے کہ پاکستان میں 3 ٹیئرز ہیں حکومت کے، جو کہ مکمل طور پہ خود مختار ہیں، جو اپنی مدت کرنے کے بعد وہاں پر یعنی کہ اس کو بھی حکومت قرار دینا چاہیے. اس کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نہ کرے، جس طرح کے صوبے کا فیصلہ وزیر اعظم نہیں کر سکتا. وہ انتخابات وقت پہ ہوں، جب مدت پوری ہو جائے ایک انٹرم سیٹ اپ آئے، الیکشن کرائے، چلا جائے دوسری حکومت. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیان پہ آ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے، آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، کسی اور کو ہو سکتا ہے. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں بھی ہوئے. بلاول صاحب تو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ تو پنجاب میں نہیں کر رہی، اسلام آباد میں نہیں ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں، وہاں بھی نہیں ہو رہی. تو بلاول بھٹو تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ کرانی ہے تو پھر تو آپ جو ہے وہ وزارتوں کو چھوڑیں. تو اچھا، تو وزارتوں کیوں چھوڑیں؟ ان کو کرنا ہے نا. یہ فیصلہ تو کراچی میں اگر وہاں تو میئر صاحب ہیں نا، وہاب صاحب ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں. ہم اس بلدیاتی اداروں کو کوئی بھی نہیں مانے گا جو آئین کے خلاف جا رہا ہو، آئین کے تقاضے پورا نہ کر رہا ہے، آئین سے متصادم ہو. تو وہ آپ کو جو آئین نے تقاضا رکھا ہے، پھر اس کی تشریح کس نے کر دی ہے؟ سپریم کورٹ نے. کراچی کے حوالے سے تو اداروں تک کو بتا دیا کہ کون کون سے شہری حکومت کے حوالے. آج کس کا میئر ہے وہاں پہ؟ پیپلز پارٹی کے میئر ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ہیں. پیپلز پارٹی 17 سال سے یہاں حکومت کر رہی ہے اور امیر ترین صوبہ ہے. جس کے بعد کراچی ہوگا وہ امیر ترین صوبہ ہوگا نا. تو کیا اتنے 3 سال 4 سال میں کراچی کے مسائل حل ہو گئے؟ تو جو اپنے میئر کو بھی نہ دے رہے ہوں اختیار، تو اس کو بلدیاتی حکومت کہیں گے. اچھا، یہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ نون لیگ آپ کی طرف اشارہ کر کے اور ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی کہ نون لیگ ہمیں لڑوا رہی ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں جی، وہ خود لڑے ہیں نا. 17 سال کراچی کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے. کراچی ایسا تھا 2008 میں. کراچی میں ابھی یہ وفاقی حکومت تو ہی ہے جس کے 15 ارب کے پانی کے پینے کے پانی کو 200 ارب تک کس نے پہنچایا ہے؟ وہ آج دسمبر میں انشاءاللہ اس سال دسمبر میں پانی کراچی کے در پہ، وہ کراچی کے دروازے پہ آ جائے گا، ہمارے دروازے تک نہیں آئے گا. یہ آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کراچی کی؟ خوشخبری نہیں ہے جی، ایک اور ماتم ہے. اچھا، لیکن وہ پانی کی کراچی کی سرحدوں میں داخل ہو جائے گا، وہ ہمارے گھروں تک کیسے پہنچے گا؟ دسمبر میں پانی آ جائے گا. K4 منصوبے کی بات کر رہے ہیں. K4 جو کہ یہ لالی پاپ ہم نے لیا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کے آدھے پیسے صوبائی حکومت کو دینے تھے نا. ٹھیک ہے، تو یہ لالی پاپ لیا ہم نے کراچی کے لوگوں کو، جو 3.5 کروڑ لوگوں کو
کربلا سے بچانے کے لیے 3.5 کروڑ لوگوں کو اس پیاسا مارے جانے کا جو پورا انہوں نے کیا تھا، تو پانی کراچی کے کارنر پہ آ جائے گا. تو کراچی میں جو اربوں روپے کا پانی روزانہ بکتا ہے نا، وہ خربوں میں چلا جائے گا. ہائیڈرینٹس کے مزے آ جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ جو آگمنٹیشن کرنی ہے، نہیں آگے آپ فرما رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے آگے. آگمنٹیشن اور ڈسٹریبیوشن جو کرنی ہے وہ تو وفاقی حکومت کا وہاں تک تو پر جلتے ہیں، وہ کر بھی نہیں سکتی ہے. وہ صوبوں کا کرنا تھا. صوبے کریں گے نہیں، صوبہ کرے گا نہیں، سندھ حکومت کرے گی نہیں. اس نے کئی بار اس منصوبے کو جان بوجھ کر کے خراب کیا ہے. کس شہر کو جو ان کو پال رہا ہے، سندھ کے بجٹ کا 97% دے رہا ہے. وہ بھائی تم کھا گئے ہو لالی پاپ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں لالی پاپ بھی نہ ملے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے نا، دوسری لالی پاپ ایک اور بات بھی ہے. آپ کے بھی تو وفاقی حکومت کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ تحفظات ہیں. مثلا گورنر سندھ کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین. یہی سوال گورنر سندھ کے حوالے سے MKM پاکستان کیوں چاہتی ہے کہ ان کا گورنر ہو. کل بھی کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی تھے ملاقات میں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی تھے. تو کیا لاہ عمل کیا بنا رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سربراہ MKM پاکستان اور فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن. ہم بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور آپ کو لڑوا رہی ہے، آپ کو 2 وزارتوں کو لالی پاپ ملا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پانی کراچی کی شہر تک پہنچائے گا. لیکن گورنر سندھ کا تو آپ کا کلیم ہے نا. پہلے پورے بتا دیتا ہوں لالی پاپ کا. جی یہ کراچی کی آبادی 1.60 کروڑ پچھلے سینسس میں تھی. ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن کراچی میں ہوئی ہے دنیا میں. تو وہ ان کے کانسٹیچوئنسی کے تو 600% آبادی بڑھ رہی ہے، کراچی کی 100% بھی نہیں بڑھ رہی تھی. انہوں نے اس دفعہ اس کی آبادی 20 لاکھ کم کر دی تھی. یہ لالی پاپ ہم نے لیا فیڈرل گورنمنٹ سے. یہ آبادی جو انہوں نے 1.40 کر دی تھی، پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں تھا نا. جی نہیں ان کا کام ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن تو کراتی ہے. تو پھر ہم وفاقی حکومت کے ذریعے ہم نے کاؤنٹ کرایا کراچی کے 70-80 لاکھ افراد کو مردم شماری کے بینک میں جمع کرایا ہے. اگر یہ لالی پاپ ہے تو ہم یہ لالی پاپ ہر وقت مانگتے رہیں گے. یہ کراچی میں دنیا کا واحد میٹروپولیٹن ہے جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. تو یہ جو گرین لین ہے یہ صوبائی حکومت کو بنانی تھی نا، بلکہ میمن صاحب روزانہ بسوں کا بتا رہے ہوتے ہیں. سنیے نا، یہ گرین لین تو یہ صوبائی یہ بلدیاتی MKM کی بلدیاتی حکومت کا تھا. اچھا. یہ والا جو K4 ہے یہ MKM کی بلدیاتی حکومت کا تھا. ٹھیک ہے، پرانا. تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اپروو تھا. یہ میٹرو بس جب پنجاب نے نام بھی نہیں سنا تھا نا، تو کراچی نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس کو منظور کروا لیا تھا. تو آپ کو بنانا تھا جناب، ہم نے ان سے بنوائی ہے گرین لین. تو شرم آنی چاہیے آپ کو. تو پھر ہم اپنا حق لے رہے ہیں، آپ اس کو لالی پاپ کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنا مینڈیٹ واپس لیا. ہم نے اپنا 60-70 لاکھ افراد 5 سال پہلے 10 سال کے بجائے 5 سال بھی کبھی کرائی ہے کسی جماعت نے MKM نے بھی وفاق میں شامل ہونے کے بعد اتنے بڑے کام کرائے ہیں کہ وہ پچھلی دفعہ جب MKM تھی، ان کی حکومت جب تھی، جب صدر مملکت یہی والے یہاں بیٹھے تھے، وزیر اعظم ان کا تھا، تو وہ سینسس جو کہ 10 سال میں ہونا تھا 17 سال بعد ہوا. ہم نے ان 2 وفاقی حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ سینسس 5 سال میں کرائے ہیں. لیکن وہ سینسس 1998 کے بعد جنرل پرویز مشرف کے پورے 10 سال میں نہیں ہوا. جنرل پرویز مشرف کے بھی تو اتحادی تھی اس وقت کی. ہونے جا رہا تھا جب یہ چلے گئے ہیں، اسی وقت ٹائم بن رہا تھا نا. نہیں ہوا تھا نا، 10 سال پورے ہو رہے تھے نا اس وقت، تو وہ چلے گئے. یہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کو 17 سال تک میں لے گئے. جبکہ وہ جب ٹائم پہ شروع ہوا
تو کراچی کی صرف جو ہاؤس کاؤنٹنگ میں آبادی تھی نا وہ 2,40,00,000 کل جو آپ کی میٹنگ ہوئی، کامران ٹسوری صاحب تھے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے، آپ تشریف فرما تھے، یہی گورنرشپ پہ بات چیت ہوئی؟ نہیں جی، ایک بات تو بڑی غلط فہمی ہے. اچھا، یہ کامران ٹسوری بھائی نے تو یہ تقاضا کبھی اپنے لیے کیا نہیں ہے. اب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ یہ بھٹو صاحب کے دور سے طے ہو گیا تھا کہ گورنر شہری سندھ کا ہوگا. ٹھیک ہے. شہری سندھ میں کس کے پاس ہوگا؟ اخلاقی طور پہ اس کے پاس ہوگا جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. عمران خان سے تو نہیں مانگا تھا ہم نے. تو نہال ہاشمی صاحب بھی تو شہری سندھ سے ہیں نا، بہار سے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا؟ جس کے پاس مینڈیٹ شہری سندھ کا ہوگا، یہی ہے نا. کون ہوگا؟ کوئی بھی تو نہیں ہو سکتا نا. پھر کوئی اخلاقی تو پابندی آپ عائد کریں گے نا. یہ بٹوارہ کراچی کوئی لوٹ کا مال ہے. آپ کو گورنر بنانا تھا سندھ سے، سندھ کے شہری علاقوں سے لینا تھا. اس کا 90% 80% مینڈیٹ جو ہمارے پاس ہے. صحیح ہے. وہ جو ان کا فارمولا بنا کہ گورنر نون لیگ کا ہوگا، چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا. اب چیف منسٹر صاحب سید مراد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی فارمولا کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ انہوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو ہم کیوں مان لیں گے بھائی؟ کیونکہ آپ اتحادی ہیں. نہیں اتحادی نہیں. ہم سے نہیں. اور دوسری بات ہے، ہم سے تو کہا گیا ہمیں دین ہے آپ نے. تو کامران ٹسوری بھائی تو یہ مطالبہ نہیں کرتے، نہ خواہش رکھتے ان کو دوبارہ گورنر بنایا جائے. ٹھیک ہے. ہمارا سن لیجئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حق سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں میں یہ اصول ہے اور اصول طے ہو جانا چاہیے کہ یہ جس جماعت کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہو، ان کا گورنر وہ بنائیں گورنر کسی کو. تو دوسرا یہ کہ کون ہوگا ہمارا. تو ہمارا جو پچھلا گورنر گزرا ہے اس کی کارکردگی دیکھ لیں، اس کا کام دیکھ لیں، تو وہ کیوں نہ ہو. سوال یہ ہے. اچھا آگے ذرا بڑھتے ہیں. آبادی کی بات آ رہی ہے تو ورلڈ بینک نے NFC فارمولا میں اب تبدیلی یا نظر ثانی کی بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی تقسیم کی بنیاد یا جو بنیادی معیار ہے آبادی، اس کو نکالا جائے. میاں رضا ربانی سابق چیئرمین سینٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ورلڈ بینک کو اٹ شوڈ مائنڈ اٹس اون بزنس. تو ان کو کہنا چاہیے کہ آئین کی خلاف ورزی تو یہ آپ کا بلدیاتی نظام بھی ہے کراچی کا. آپ کبھی بولیں آپ کس طرح کے روشن خیال ہیں کہ آپ خاندانی سیاست کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موروثی سیاست کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے، خاندانی حکومتوں کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن ورلڈ بینک ایک خود مختار پاکستان کے آئینی معاملات کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. نہیں، وہ تو آپ جب اس کو وہ آپ کو قرضہ دے گا تو آپ کے چاہے آئین کا حصہ ہو، قانون کا حصہ ہو، کسی چیز کا ہو، وہ تو اپنی رائے دے گا. آپ سے مانگے نا. آپ کو کس نے مجبور کیا ورلڈ بینک سے قرضہ لینے سے؟ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آبادی کا جو بنیادی معیار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہو بھی تو ہر جگہ ہو نا. آبادی تو صحیح گنی بھی ہو. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبادی زیادہ ہے اور آپ ٹیکس جمع نہیں کر پا رہے تو آپ نالائق ہی ہیں نا. آبادی کو کنٹرول کرنا یہ بھی تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں. تو آپ نالائق ہی بھی دیں گے فنڈ. نہیں ابھی تو چونکہ ڈاکٹر صاحب یہ آبادی کو کنٹرول والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ آبادی پہ وفاق سے پیسے ملتے ہیں، کون سا صوبہ کہے گا میں آبادی کم کروں اپنی؟ نہیں تو وہ صوبے ضروری ہیں، یہ ملک ضروری ہے. اس آنے والی نسلوں کی زندگی اور مستقبل ضروری ہے. یہ ایک سیاست کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے ان کی کہ یہ اس کے لیے پاکستان کو ڈبو دیں. آبادی کو کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہو گئے. صحیح بات. آج جب پاکستان یہ بنگلہ دیش بنا ہے تو اس کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی. اب تو کم نہیں، بہت کم ہے. انڈونیشیا نے کنٹرول کر لیا، وہ بھی مسلم سیکٹر میں کتنا کام کیا، تعلیم بڑھائی اس نے. اب آپ نا آبادی کو آپ نالائقی اور ناکامی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. تعلیم میں جہالت بڑھ رہی ہے، آپ کچھ نہ کریں. غربت بڑھ رہی ہے، آپ کچھ نہ کریں. آپ اپنے لوگوں کو غریب اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فنڈ ملے. آپ بطور MKM کے سربراہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ NFC فارمولا آبادی کی بنیاد پر نہ ہو، پنجاب مان جائے گا؟ پھر پنجاب کی سب سے زیادہ آبادی ہے، پنجاب کو سب سے زیادہ ڈویزیبل پول سے پیسے ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس میں جو ریونیو کا حصہ ہے نا اس کو بڑھایا جانے کی بڑی ضرورت ہے. یعنی ایک کرائٹیریا ریونیو جس صوبے سے جس شہر سے زیادہ ہو، اور ریونیو بھی
صوبے سے نہیں، ہاں جس محلے میں زیادہ ہو نا اس محلے کو دیں. ہاں یہ جمہوریت کا تقاضا ہے. اب جی ایس ٹی جو ہے، جو پورا ایک دوسرا بڑا شہر ہے وہ پورا شہر جمع کرتا ہے نا، اتنا لیاقت آباد جمع کر کے دیتا ہے. ہاں ٹھیک، کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ. ایف بی آر کی رپورٹ ہے یہ. تو جو بڑی دنیا بھر میں وی وی آئی پی وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ. آپ کے سارے وی وی آئی پی ہیں جو ٹیکس کھاتے ہیں. چلیں مجھے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. سندھ گورنمنٹ بلدیہ فیکٹری والے کیس میں جن لوگوں کو بری کیا گیا وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس دن جب ان کی بریت ہوئی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایم کے ایم کی جیت ہے، کہ ایم کے ایم سے وہ ٹیگ ہٹ گیا. چونکہ سربراہ ایم کے ایم ہمارے روبرو ہیں، میں ان سے یہ بات کروں گا. لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سربراہ ایم کے ایم پاکستان اور فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن. ایک سوال چھوڑا تھا میں نے. ثانیہ بلدیہ فیکٹری میں آپ کے کچھ کارکنان، ان کو سزا ہوئی تھی چریا وغیرہ، پھر سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کیا. اب سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے ان کی بریت کے خلاف. ایک بظاہر عدالتی عمل ہے اور واقعی عدالتی عمل ہے، لیکن اس سے پھر تلخیاں پیدا ہوں گی. کن سے؟ آپس میں ایم کے ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو آپ نے کیا شیرینی ہے وہاں پہ اس وقت؟ دو باتیں. ایک تو یہ جو فیصلہ تھا اس کے بعد میں نے خود پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ اس فیصلے میں انصاف کے علاوہ سب کچھ موجود ہے. سیاست موجود ہے، تعصب موجود ہے، نفرت موجود ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے آخری حد تک جائیں گے اپنے ساتھیوں کو جن کو ہم بے گناہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. عدالتوں نے آزاد کر دیا تھا ان کو. ایم کیو ایم پہ تو ایسے ہزاروں کیس بنے ہیں اور کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں. تو اس کی جو پہلی جی آئی ٹی بنی تھی نا اس واقعے کی، اس میں باقاعدہ ایک ویڈیو تھی کہ میزنائن فلور پہ اسپارک ہوا ہے اور آگ لگی ہے. یہ بہت دن کے بعد خیال آیا ہے یار، اس واقعے میں اگر ایم کیو ایم کو کسی طرح انوالو کر دیا جائے تو وہ ایم کیو ایم کا جو چہرہ دکھانا خراب کرنے کی کا مہم ہے، جو کہ دیکھیں جو کچھ بھی آج کراچی کے حالات ہیں، تو میں تو کہتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ اس میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سب شامل ہے. کچھ کر رہے ہیں، کچھ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور نہیں 10-15 سال سے تو اب بہت اچھے ہیں. 10-15 سال پہلے تو بڑا خوف ہوتا تھا ادھر، اب تو کچھ بہتر ہیں. نہیں جی، اس وقت بھی تھا. اس وقت یہ جو 17 سال سے کراچی کے حالات، 17 سال پہلے تو نہیں تھا نا. 2008 میں کون سا یہ خوف تھا؟ کراچی دنیا کے ایمرجنگ سٹیز میں تھا جناب. کراچی میں کون سا خوف تھا؟ 8 اگست 1990 سے 18 جون 1992 تک ایک دن کرفیو نہیں لگا تھا، ایک پتھر نہیں چلا تھا. کراچی کی راتیں آباد ہو رہی تھی. تو کراچی میں آپریشن ہوا ہے، جو کہ وہ آپریشن یہ کہا گیا تھا کہ اندرون سندھ میں جو اغوا برات آوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہونا ہے. ایم کیو ایم نے اس آپریشن کی حمایت کی تھی. وہ تو پیپلز پارٹی کے دور کے بعد ہی حالات خراب ہوئے ہیں نا. اور یہ بلدیاتی چلی جائے پیپلز پارٹی، اس کی وہ ضرور شوق پورا کرے اپنا. ہم جاتے رہیں گے اپنے ساتھیوں کو کے لیے، بے گناہ ساتھیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے گرفتاری پہ یا رہائی پہ سیاست نہیں کرنی ہے. اوریجنل ایم کیو ایم تو نہیں کرتی کبھی بھی. تو ہم تو ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں بے گناہ. اور آپ نے جیسے چریا لفظ کہا، زبیر نام ہے، تو چریا کیا اس نے لگایا ہوگا اپنے ساتھ؟ نہیں، جو لکھا جاتا ہے. میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں، یہ انگریزوں کا طریقہ واردات تھا کہ آپ نے کوئی نام ہے نعیم، اس کے گھر کے سامنے ٹنکی ہے تو نعیم ٹنکی کر دیتے تھے. یہ کرمنلائزیشن کا ایک طریقہ ہے. یعنی یہ نیگیٹو کنوٹیشن اگر ہے. اس کے ایک نام بھی نہیں قوم کیا ہوا لڑکا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، تو اپنے آپ کو کانا کہے گا کیا؟ وہ یہ تو نام لگتے تھے، یہ ایف آئی آر میں لکھے میں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لکھے ہوئے آئے تو میں نے بھی اس لیے کہہ دیا. سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ لگاتے ہیں. یہ ایف آئی آر میں جو نام درج کرتی ہیں حکومتیں. آپ نے فرمایا ابھی کہ پہلے کوئی شیرینی ہے، شیرینی کیوں نہیں آ سکتی؟ اب بھی ہم دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی میں علی خورشیدی صاحب لگے ہوتے ہیں، ادھر سے سعید غنی صاحب لگے ہوتے ہیں. اب آ جائیے، آپ کے پروگرام پورا اس پہ کر لیجئے
کہ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کب آئی ہے؟ پہلی دفعہ 70 میں آئی ہے نا. تو کیا کیا اس نے؟ نہ صرف کراچی سندھ کے شہری علاقے پورے پاکستان کے. اس نے بھٹو صاحب نے 21 دسمبر 1971 میں حلف اٹھایا اور 2 جنوری کو انہوں نے سارا جو ہے انڈسٹری کو اور ایجوکیشن کو اور ٹریڈ کو سب کو فیوڈلائز کر لیا. وہ نیشنلائزیشن نہیں تھی, وہ فیوڈلائزیشن تھی. اور اس کے بعد کیا کیا پھر انہوں نے کراچی کی آبادی کو 53 لاکھ سے 35 لاکھ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ ثابت ہوئی ہے, بعد میں ثابت ہوئی ہے. پھر آپ نے کیا, آپ نے لسانی بل پیش کر دیا. آپ نے سندھ کے پنجاب میں بھٹو صاحب پاکستان کے 5 صوبے تھے نا, بھٹو صاحب تو 1.5 صوبوں میں جیتے تھے, پورے پنجاب سے اور آدھے سندھ سے. بہرحال وہ حکومت بنی, ان کے پاس زیادہ نمبر سے. آپ جو مجھے پوچھ رہے ہیں شیرینی کیوں نہیں, تو اس کا جواب تو دوں گا نا. نہیں ان اب کے آ جائے نا شیرینی. نہیں کیسے آئے گی؟ تاریخ یہی ہے, نیت یہی ہے. اب بتائیے شیرینی کہاں سے بانٹی گئی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم سے پہلے تو مذہبی جماعتیں جیتتی تھیں جی. ان کے دور میں بھی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں لوگ مارے گئے. 77 کی تحریک میں تو لاہور میں تو نہیں مارے گئے اتنے لوگ جتنے کراچی میں مارے گئے. ایف ایس ایف نے ماری ہے نا, کیا نام تھا اس کا, فیڈرل سیکیورٹی فورس جو بنائی تھی انہوں نے, بھٹو صاحب نے. تو اس وقت بھی اچھا سنتے لیجیے, یہ جو لسانی بل پیش کیا تھا اس میں لوگ مارے گئے نا. اندروں نے سندھ سے مہاجروں نے ہجرت کی ہے نا ایک اور. اب دیکھیں اسی پہ ایک بات سن لیجیے پھر آپ بات کر لیجیے گا. 88 میں نیا سندھ کا ایک منظر نامہ تبدیل ہوا سیاسی. پیپلز پارٹی جیتی, ادھر سے ایم کیو ایم جیت گئی. پیپلز پارٹی کو حکومت کے لیے شہری سندھ کی ووٹوں کی ضرورت تھی, ہم نے بنا کے دی ہے. آپ شامل تھے نہیں, لیکن اسی میں نا ایک جو ابھی پچھلے ہفتے سید مراد علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا بھی 200-300 سال پہلے عرب سے آئے تھے, ہم اسیمیلیٹ ہو گئے. ان کا شکوہ یہ تھا, جو ان کی گفتگو سے مجھے لگا, کہ آپ اون کریں سندھ کو, سندھ کی کلچر کو, سندھ کی زندگی کو. بھائی یہ 97% جو آپ کو ریونیو ملتا ہے, یہ اس کو اون کرنا ہوتا ہے یا نعرہ اون ہے؟ آپ کھا جائیں, آپ اون کرتے ہیں. سندھ کو آپ کھا رہے ہیں, اون کر رہے ہیں. ہم سندھ کو دے رہے ہیں, ہم اون نہیں کر رہے. یار حد ہوتی ہے یہ نعرے. اور آپ نے بات سنی تھی نا ان کی. ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, یہ ملک ہے, پڑھے لکھوں کی طرح بات ہونی چاہیے نا, کوئی لاجک ہونی چاہیے. آپ املما گیٹ ہو گئے, پنجاب میں بھی تو ہجرت کرنے والے املما گیشن ہو گئی ان کی, ہو گئی. تو سندھ میں کیوں نہیں ہوئی ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس لیے نہیں. یہ مراد علی شاہ صاحب شکوا کر رہے ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, تاریخی پس منظر ہے اس کا. سندھ کے 26 میونسپلٹیز میں سے 21 ہندو میجورٹی تھے. ٹھیک ہے, ہمارا مسلمان سندھی بھائی نہیں رہتا تھا. یہ جو 47 کی ہجرت نہیں تھی, یہ تاریخ کی سب سے بڑی تبادلہ آبادی. مسلم لیگ کی حکومت کیسے بن گئی تھی سندھ میں؟ یعنی بنگال میں تھی پاکستان سے پہلے, بننے سے پہلے, اور سندھ میں تھی. تو میں آبادی تو نہیں بولا, میں تو شہری سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو میونسپلٹیز کی بات کر رہا ہوں نا. تو وہ جو ہے یہ تبادلہ آبادی تھی. وہ ہندوستان سے آنے والے جو لوگ تھے ان کے گھروں میں چلے گئے, وہاں سے آنے والے شہروں میں آ گئے. میں حیدرآباد میں جہاں رہتا تھا نا, 1 کلومیٹر ریڈیس میں ہمارا ایک بھی سندھی بولنے والا بھائی نہیں رہتا تھا مسلمان. تو میں سندھی کہاں سے سیکھتا؟ اچھا ایک سرکار, اب ٹائم جا رہا ہے, املماگیشن سن تو لیں. ٹائم جا رہا ہے, صرف 1.5 منٹ رہ گیا ہے. میرا بہت ضروری سوال ہے آپ سے. یہ جو آئین کی 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے, یہ واقعی آ رہی ہے؟ وزیر اعظم کو تو پتہ نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں. پھر نہیں آ رہی اس کا مطلب؟ ہاں ہو سکتا ہے پائپ لائن میں کہیں پھنسی ہوئی ہو, لیکن آئے تو انصاف. آپ کی بجٹ میں 2 بار ملاقات ہوئی نا وزیر اعظم جی ہاں, صاحب کے جی ہاں, ساتھ. جی ہاں. تو اس پہ بات ہوئی آپ کی؟ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر کوئی چیز ہے تو بات تو یہ کہ اگر 28ویں ان کا وعدہ کیا ہے سن لیجئے. اب آپ سوچئے ایم کیو ایم کس قسم کی جماعت ہے, کس قبیل کے لوگ ہیں کہ ان کا پورے پاکستان میں ایک کونسلر نہیں ہے, اور اپنے لیے نہ پیسے مانگ رہے ہیں تنظیم کے لیے, نہ کچھ. آپ الیکشن نہیں لڑے تھے نا, کراچی والا بائیک آؤٹ کر دیا تھا, کونسلر اس لیے نہ بنے. نہیں ہے نا. ہاں,
تو اگر نہیں لڑیں اور کونسلر نہیں ہے تو 140 پہ بات ہی نہ کریں ہم. جب ہم تاریخ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے اس دفعہ, فیئر انف ہم مطالبہ 140 کا کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے جن کے پاس بلدیاتی حکومت ہے؟ کیونکہ ان کو کرنا نہیں ہے. نہیں, ان کی تو بلدیاتی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, ان کے پاس فیڈرل میں بھی آئینی عہدے ہیں ان کے. بلدیاتی حکومت تو ہے, 140 پہ تو نفاذ نہیں ہے نا. وہ تو نہیں اپنے لوگوں کو, وہ تو غربت پال رہے ہیں. وہ ڈیوالو کیسے کریں گے؟ تو غربت پال رہے ہیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کو, ہم نے ایک بار کہا کہ بھائی اس کو انکم سپورٹ کے بجائے انکم جنریشن پروگرام کر دیں, تو نہیں جی, وہ اپنے لوگوں کو شاید اسی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ آنریبل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, سربراہ MKM پاکستان اور وفاقی وزیر برائے تعلیم. ناظرین, ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.